shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandments and teach the same will be called great in the kingdom of heaven. Unless the righteousness of the scribes and the Pharisees exceeds the righteousness, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. So Jesus Christ, peace be upon him, said, you cannot break a single law or a tittle of the Old Testament. It's mentioned in the Old Testament, in the book of Leviticus, chapter number, verse number 7 and 8, that you should not have pork. In the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, you should not have pork. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5, you should not have pork. The Christians have pork, but the Muslims don't have pork. It's mentioned in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, and the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 8, that you should not be drunk with wine. The Muslims don't have alcohol, but the Christians have alcohol. Jesus Christ, peace be upon him, is mentioned in the Gospel of Luke that he was circumcised on the 8th day. The Muslims are circumcised, most of the Christians are not circumcised. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. We love Jesus Christ, we respect him, we revere him, we follow him, but we don't worship him because he was the messenger of God and was not God. Hope that answers the question, brother. So do you believe that Jesus is the messenger of God? Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? I don't. Because I believe in the Bible. But Bible says in the Gospel of John, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. Who is this person, Jesus Christ, peace be upon, talking about? Who? Haven't you studied your Bible? No, he has spoken about the Holy Spirit of the Lord. Okay, very good. That means you know your Bible now. You are saying this Spirit of truth, what Jesus Christ is speaking about is the Holy Spirit. Go a few verses before. Gospel of John chapter 16 verse number 7. It says that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. The criteria for this Spirit should come is Jesus Christ, peace be upon him, should depart. For if I go away, shall I send him? The Holy Spirit was already there before Jesus Christ, peace be upon him, came. He was also there when Jesus Christ, peace be upon him, was there. He was there in the womb of Elizabeth. He was there when Jesus was being baptized. So how can this be the Holy Spirit? Tell me. That means you don't understand the Jesus Christ, peace be upon him, said, for if I go not away, the Comforter shall not come. For if I go, shall I send him? So the requirement of the Spirit of truth should come is that Jesus Christ, peace be upon him, should depart. When Jesus Christ is there, this Comforter cannot come. Holy Spirit was already there when Jesus was there. So how can you say this prophecy refers to the Holy Spirit, my dear brother? Can you help me to understand the Bible? It doesn't refer to the Holy Spirit. It refers to Prophet Muhammad, peace be upon him. And his prophecy is also mentioned in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In the New Testament, Gospel of John, chapter 14, verse 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter 16, verse number 12 to 14. All these references are talking about no one but Prophet Muhammad, peace be upon him. I have given a talk on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible. Now I am asking you, if you believe in the Bible, when Jesus Christ has prophesied the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why don't you believe in Jesus that Prophet Muhammad is the last messenger? Why? That means you believe half the teaching of Jesus Christ is not complete? Because the teaching says, I'll send you a comforter. Correct. He never mentioned about a person or any name was indicated on the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkum amitakim bikulli Muhammadim Zaydudi wa Zairai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkum amitakim bikulli Muhammadim. Muhammad is the name. Im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Now do you believe? No. I'll refer it. You'll have to ask your church first. No, not the church. Not the church. Who will have to ask? I'll go through it and I'll confirm myself. So how long will it take to confirm? Okay, tonight. Tonight? Yeah. Fine, I'm going day after tomorrow.
So by tomorrow morning, you can ask the organizer, contact me. Fine? Either you accept Islam, or if you can't prove, then if you prove Jesus is God, I accept Christianity. If you cannot, you accept Islam. Praise the Lord. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 सितंबर 2021 है और मैं आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज का मौजू है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुक़द्दस बाइबल में। सामीन गिरामी, दुनिया के मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, मैं लोगों की भलाई के लिए और उनकी सही रहनुमाई के लिए काम करता हूँ ताकि वो दुनिया में भी कामयाबी रहें और मरने के बाद भी अज़ाब कब्र और जहन्नम से महफूज रहें। क्योंकि शयातीन ने मजहबी पेशवाओं को इस्तेमाल करके हम इंसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें बांट कर रख दिया है। तमाम मजहबी किताबों में लिखा हुआ है गॉड इज़ वन। अब उसका सीधा सा मतलब ये था कि उनका नाम मालूम कर लिया जाए, उस एक खुदा का नाम क्या है, उनके सिफ़ात क्या है। बस इतनी सी बात थी। हम सब मुसलमान और गैर मुस्लिम उस एक खुदा पर मुत्तफ़िक हो जाते और झगड़ा ख़त्म हो जाता। लेकिन अफसोस की बात कि ऐसा नहीं हो सका और आज हम खुदा एक है और उसके बावजूद हम सब बटे हुए हैं और ना तो हम किताब को मानते हैं, ना ही कॉमन सेंस और अक़ल को मानते हैं। तो आप बताइए फिर हमारा हशर, यानी कि जो लोग भी किताब को नहीं मानते, आसमानी किताब को, सही हिदायत को, तो फिर मरने के बाद उनका क्या हशर होगा। जबकि ये अक़ीदा बनाए हुए हैं कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, वहाँ हिसाब किताब देना है, मगर अमल ये है कि किताब को मानते नहीं। तो मैंने आज जो मौजू मुंतखब किया है वो इसलिए ये मौजू मुंतखब किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है मुक़द्दस बाइबल के अंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद तअस्सुब और हरधर्मी या हसद जलन कह लीजिए कि हमारे ईसाई भाई बहन काफ़ी तादाद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, सच्चा नबी नहीं मानते। मैंने आपके सामने एक वीडियो क्लिप पेश किया है, उसमें आप देखें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं बाइबल के हवाला दे करके वो कह रहे हैं कि जी फ़लाँ आयत के अंदर फ़लाँ जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाज़ाब्ता ज़िक्र हुआ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता पेशंगोई की है कि मैं जाऊंगा तब वो आएंगे, कंफर्टेबल जो है, कंफर्टर जो है वो आएंगे उस वक्त जब मैं चला जाऊंगा और वो तुम्हें तालीम देंगे। हवाले के साथ वो ज़िक्र कर रहे हैं कि बाइबल में जो कंफर्टर का ज़िक्र है वो उनसे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और रूहुल कुदुस नहीं है, क्योंकि वो तो उनके साथ होते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होते थे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो आएंगे? वो तो मौजूद हैं, वो तो उनका ज़िक्र कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, बाद में आएंगे। लेकिन फिर भी हवाले इतने देने के बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं। और इस वीडियो क्लिप में आप देखें कि वो शख्स जो है मजबूर हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने पर हवाले के साथ, लेकिन बहुत से ईसाई भाई बहन हैं वो नहीं मानते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और उनको खुदा मानते हैं। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में ख़ुद कहा है कि मैं तो सर्वेंट हूँ और
میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا کے بنا، میں جو سنتا ہوں گاڈ کی طرف سے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو مطلب کہنے کی یہ ہے کہ یہ جھگڑا، مذہبی جھگڑا جو ہے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے عیسائی بھائی بہن جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس بنا پر جھگڑا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تو قرآن کریم کو بھی اللہ کے کلام نہیں مانتے جو ان پر نازل ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں صحیح ان کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تعلیمات آئیں اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، وہ نامکمل رہ گئیں، کیونکہ ساری تعلیمات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ تمہیں ٹیچ کریں گے، سکھائیں گے بہت ساری چیزیں۔ اس میں حقوق کے، وراثت کے، مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق کیا ہیں، پورا ڈیٹیل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی 10 منٹ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی کوئی کسی کے ساتھ بیٹھے تو اس کا بھی حق قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اس کا بھی حق ہے۔ ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز میں، کسی بھی جگہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی آپ کے برابر میں آ کر بیٹھتا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اخلاقیات کا سارا جو ہے نا وہ زور جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے اوپر نہیں بلکہ دوسروں کے اوپر بھی لاگو ہونی چاہیے۔ تو بہرحال تو اس کلپ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ صاف کر رہے ہیں اور ان کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے مان لیا، لیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں، اور سارا جھگڑا جو یہاں پر ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا جائے، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے پھر قرآن کریم کو بھی کلام الہی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور جب قرآن کریم کو مان لیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی قرآن کریم کا متعارف ہوا ہے اور لوگوں کو قرآن کریم جو ہے ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی، وہ ان پر نازل ہوتا تھا اور وہ لکھواتے جاتے تھے صحابہ کرام سے کس آیت کو کہاں پر لکھنی ہے، اور پھر وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اور احادیث جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اقوال افعال ہیں جو انہوں نے کیا، کہا، اور اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا ان کو کہ اللہ کی طرف نازل ہوا ہے، اگرچہ کہ ان کے اپنی باتیں نہیں ہوتی تھیں دین کے حوالے سے، ان کی باتیں اپنی نہیں ہوتی تھی، وہ ساری باتیں بھی وہی کی روشنی میں ہوتی، لیکن الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو احادیث کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنی منمانی وہ کرتے تھے، چنانچہ قرآن کریم میں صاف مذکور ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، دین کے متعلق جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ وہی کی روشنی میں بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے قرآن اور صحیح احادیث یہ دونوں ہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں دنیا کے تمام عیسائی بھائیوں اور بہنوں سے کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حوالہ دیا، آپ کو میں نے ویڈیو کلپ یہاں پر پیش کیا ہے، آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ برسر عام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بحث کریں، پبلک کے سامنے ان سے بات کریں، وہ تو پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا پیس ٹی وی ہے، اور کھلے عام جو ہے نا وہ آپ کی کتاب سے بائبل مقدس سے وہ حوالہ دے کر کے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور ایک عیسائی بھائی تسلیم بھی کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس لنک کے اندر جو عنوان ہے، اس عنوان کے اندر جائیے اور پورا ڈیٹیل وہاں پر ہے،
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر کی. میں تو صرف یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے اور بیہیویئر آف نیچر کو نہیں مانتے، حالانکہ نیچر جو ہے غیر جانبدار ہوتا ہے، تو سائنسی باتوں کو نہیں مانتے، تو کم سے کم اپنے کتاب کی بات تو مانیں. یعنی کہ بائبل کے اندر جو لکھا ہوا ہے حوالہ کے ساتھ آپ کے نام کی پیشن گوئی کہ آئیں گے اور ان کا نام یہ ہے، تو اس کو تو کم سے کم مانیں. اگر نہیں مانیں گے اور یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، خدا کو کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ آپ کی زندگی تو خراب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. تو یہ تعصب یا اناد، ہٹ دھرمی یا جیلسی سے کیا فائدہ ملے گا؟ تو خود سوچئے کہ بائبل کو ایک طرف مانتے بھی ہیں کہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روح القدس صاحب کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کا کیا فائدہ؟ جو صحیح معنی میں جو تعلیمات ہیں وہ ان کو آپ مکمل نہ مانیں، اپنی مرضی کا کچھ مان لیں کچھ نہ مانیں. تو ماننے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ خدا کو راضی کرنا، ان کی عبادت کرنا، عبادت کر کے ان کو راضی کرنا، اور جو بات ہدایت دی گئی ہے اس کے عقائد کا حصہ بنانا. تو اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے نا وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ناکامی ہی ہوگی، پکڑے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے دنیا کے تمام عیسائی بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، اپنی کتاب بائبل کی روشنی ہی میں، تاکہ آپ کو کامیابی ملے مرنے کے بعد اور عذاب قبر جہنم سے بچ سکیں. قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی سائنسی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ 1400 سال پہلے ایسی سائنسی باتوں کا کوئی سراغ ہی نہیں تھا، کسی نے تحقیق ہی نہیں کیا تھا، کہیں ذکر ہی نہیں تھا. آج سے 40-50 سال پہلے لوگوں کو پتہ چلا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم اتنا ہی سوچ لیجیے کیسے پتہ چلا؟ ظاہر سی بات ہے خدا ہی نہیں بتایا، خدا تو ایک ہی ہے، وہ ایسی باتیں وہ جان ہی نہیں سکتے تھے. دوسری بات، بیہیویئر آف نیچر کو دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نیک فالوور ہیں ان سب کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا محفوظ رہتی ہیں، چاہے زمین کے اندر قبر میں یا زمین کے اوپر رکھ لیں. صحیح ہے. تو قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے ان سب کو پتہ ہے کہ ان کے عقائد صحیح ہیں، تو ان کی لاشیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، محفوظ ہیں. بہت سارے ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. میری ویب سائٹ جو ہے نا www.rightfulreligion.com rightfulreligion.com آپ جائیے، وہاں پر ڈیڈ باڈیز جو ہے نا وہ لوکیشن کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس قبر میں فلاں قبرستان میں ڈیڈ باڈی محفوظ ہے. آپ وال مشین کے ذریعے سے آپ جو ہے نا زمین کھودے بغیر آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. یا آپ کو حقیقت ہی جاننا ہے تو کورٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے نا وکیل کے ذریعے سے پٹیشن دائر کر کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے عیسائیت اور اسلام کے درمیان، اتنا بڑا جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ کیا جائے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ چند لاشیں آپ زمین کھود کر کے، قبر کھود کر کے، پولیس کی موجودگی میں، جج کی موجودگی میں، وکلاء کی موجودگی میں آپ دیکھ لیں، تاکہ اور ماضی کے اندر بھی بہت سی لاشیں نکلی ہیں، اور میرے پاس بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو اس چینل پر بھی میں دوں گا. تو اس کو دیکھ کر کے آپ مان لیجئے کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی رسول نہیں ہوتے تو ان کے کہنے پر یہ آخر معجزہ کیسے رونما ہو رہا ہے، ان کی لاشیں کیسے محفوظ ہو رہی ہیں ان کے فالوور کی، جبکہ جو ان کی بات نہیں مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی فالوور نہیں ہیں، ان کے برے فالوور جو ہیں بیڈ کیریکٹر، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو نیک ہیں ان کی تو لاشیں محفوظ ہیں کروڑوں کی تعداد میں. لیکن غیر مسلموں میں سے کسی کی لاشیں محفوظ نہیں رہتی ہے، نہ زمین کے اندر نہ زمین کے اوپر، نہ عیسائی کی، نہ یہودی کی، نہ ہندو کی، نہ بدھسٹ کی، نہ جینی کی، کسی کی بھی. کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، لیکن کبھی لوگ گنگا میں بہا بھی دیتے ہیں لاشوں کو، تو پھر بھی لاش محفوظ نہیں رہتا کسی ایک کا بھی. ایسا نہیں ہوا. تو یہ ایک نیچر ہے، بیہیویئر آف نیچر کو دیکھیں
اور غور کریں تو اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی کام کریں تو کسی مقصد سے کریں، ٹھیک ہے، کوئی کام کریں تو کسی مقصد سے کریں، ایسے اللہ تلّہ کر کے کوئی کام نہ کریں۔ اگر آپ نے عیسائیت کو قبول ہی کیا ہے اور بائبل پر ایمان ہی لایا ہے تو جو بھی بائبل کی صحیح تعلیمات ہے اس پر آپ پوری طرح سے عمل کریں اور اس کو عقائد کا حصہ بنائیں، اور کچھ ماننا کچھ نہیں ماننا پھر یہ تو کفر ہوگا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سنیے اس کلپ کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کرسچینٹی کا مطلب یہی ہے عیسائیت، اور کرسچن کہتے ہی ہیں ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، تو کرسچن سے بڑھ کر کرسچن عیسائی تو ہم مسلمان ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر، اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کے کما حق کو پورا مانتے ہیں، جبکہ عیسائی لوگ جو ہے نا وہ پوری بات نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے دلائل دیے ہیں اس کلپ کے اندر۔ تو مطلب کہنے کی یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا جھگڑا ختم ہو جائے گا، یعنی کہ سارے عیسائی جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طرح سے امریکہ اور افغانی مجاہدین کے درمیان جو آج کل ٹسل چل رہا ہے، 20 سال امریکہ جو ہے جنگ کیا ہے افغانستان کے اندر، اور اب جو ہے وہ انخلا کر گئے ہیں، اس میں کتنا نقصان ہوا پیسوں کا، دونوں جانب جانوں کا ضیاع ہوا، عورتیں معصوم ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، گھر اجڑ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے عیسائی بھائیوں اور بہنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اور اس بنا پر اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے پیدا ہو گئے، اور مذہب کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں صلیبی جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے، تو اس میں دونوں طرف کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ اس دنیا میں تو نقصان ہو ہی رہے ہیں، اور اب مرنے کے بعد بھی عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر جہنم میں جائیں گے، کیونکہ آپ بائبل کو نہیں مان رہے ہیں، بائبل کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو ایک طرف کا صرف یہی نہیں کہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، آپ جو جھگڑا کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں پر اٹیک کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 20 سال تک آپ نے جنگ کیا، آپ کے خود اپنے قوم کا بھی، عیسائی بھائی بہن کا بھی نقصان ہوا، ان کا بھی گھر اجڑا، ان کے بھی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے اور گھر اجڑ گیا۔ جن کا گھر اجڑتا ہے، جو عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، جو بچے یتیم، ان سے جا کے پوچھیے تو صحیح، آپ اس کے نقصانات کی تلافی نہیں کر سکتے۔ تو صرف اس بنا پر، حالانکہ قرآن کریم کے اندر وہی باتیں ہیں، جو بہت سی باتیں جو ہے نا بائبل کے اندر، تورات کے اندر ہے، اور اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ کچھ نئے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو پہلے نہیں دیے گئے تھے، تو ان کو ماننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عربی زبان میں اللہ کے ساتھ ہے، انگریزی میں گاڈ کہہ سکتے ہیں، کریٹر کے معنی میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے پہلے دوسرے نام کے ساتھ، آپ یاہوے کہتے ہیں، بھائی میں کہتا ہوں یاہوے بھی وہ اللہ ہی تھے دوسرے نام سے، دوسرے زبان میں، اور دوسرے زبانوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کے 99 نام ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو 99 نام میں سے کسی بھی نام کے اندر جو ہے نا آپ کے خدا کا نام جو ہے نا معنی میچ کرے گا۔ 99 نام میں سے آپ کے خدا کا جو بھی نام ہے، جس کو بھی آپ خدا کہتے ہیں، جب اس کا میننگ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کسی ایک نام سے ضرور میچ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنا پر جو ہے یہ جھگڑا ختم کریں، اور اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ کانفرنس منعقد کریں، اور عیسائیت اور اسلام میں سے کون سا سچا ہے پبلک کے سامنے ٹی وی کے اوپر جو ہے نا بحث کرائیں، ٹھیک ہے۔ دونوں طرف کے لوگ جو ہے نا وہ دلائل دیں گے، یعنی کہ ہمارے عیسائی بھائی بہن بھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے عقائد کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ان پر وہ دلائل دیں، اور مسلمان جو ہے وہ دلائل دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ ان پر دلائل دیں گے۔ اور پبلک کو آزاد کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور اعلان کر دیجئے جس کی مرضی مسلمان ہو، جس کی مرضی عیسائی ہو، دلائل سن کر کے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ایسا کر لیں آپ تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ آپ خود سوچئے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، یہ زمین تو یہیں رہ جائے گی،
اور سارے انسان وہ یہ چونکہ مسافر خانہ ہے، وہ مرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین یہیں رہ جاتا ہے، اور ہم لوگ آپس میں لڑ لڑ کے مر کے چلے جاتے ہیں. فائدہ کچھ بھی نہیں آتا، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. جو سچے مومن ہیں، نیک مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو ہاتھ آتا ہے. دنیا اگرچہ اجڑ جائے لیکن بہرحال مرنے کے بعد تو قبر کے اندر وہ سکون سے ہیں، کہ ان کا ڈیڈ باڈی محفوظ رہتا ہے جو نیک ہیں، اور ان کی روح کے اندر بھی طاقت ہوتا ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں، اپنا فائدہ تو سوچو. آپ حقیقت، آپ گوگل کے اوپر سارا کچھ موجود ہے، آپ ریسرچ کرو، تحقیق کرو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آپ رابطہ کرو، ان سے بات کرو کہ بھائی آپ نے یہ حوالہ غلط دیا ہے. آپ دنیا کے سامنے آپ بحث کرو تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو. آپ کو تو پتہ ہی ہے سارا جھگڑا جو ہے مذہب کا ہے. اگر آج ہی سارے مسلمان جو ہے نا عیسائی بن جائیں، آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ آپ کو کوئی اختلاف نہیں رہے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ مذہب کی وجہ سے اختلاف ہے. میں بائبل کا حوالہ تو میں دیتا ہوں، لیکن میں ان حوالوں کو قبول کرتا ہوں جو قرآن کریم کی تصدیق ہے. قرآن کریم جن باتوں کی تصدیق کرتی ہے بائبل کے، ان باتوں کو میں مانتا ہوں. مسلمان بھی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ بائبل کی ساری باتیں اس وقت جو ہے نا قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس میں مذہبی پیشواؤں نے بہت ساری ایسی باتیں شامل کر دی ہیں کہ انسان جو ہے نا سننے کے لائق نہیں ہے. شرم آتی ہے سنتے ہوئے. چنانچہ آپ گوگل پر لکھیں نان سینس ان بائبل، آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح سے آپ اس میں 100 کانٹریڈکشنس ان بائبل لکھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 100 سے زیادہ تضادات ہیں بائبل کے اندر. وہ آپ کو ملے گا. یہ تضادات کہاں سے آ گئے بھائی؟ صحیح ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ملا دی گئی ہیں. سیکس کے متعلق ایسی باتیں ہیں جو انسان کو شرم آتا ہے وہ پڑھتے ہوئے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ مطالعہ کرتے ہوئے. بائبل کے اندر خدا ایسی بات کرے گا؟ خدا نے ایسی باتیں اتاری ہیں جو انسان بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. تو اس بنا پر بائبل کی ساری باتوں کو تو ہم نہیں مان سکتے. بائبل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو قرآن کریم جن کی تصدیق کرتی ہیں جن باتوں کا ہم ان کو مانتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ قرآن کریم کی تصدیق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اس لیے ہم بائبل کی اس بات کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ تصدیق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا. تو اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں. تو پھر بھی آپ کو میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تلخ بنانے، غریبوں کے گھر اجارنے، غریب عورتوں کو بیوہ بنانے، فوجیوں کی زندگی کو برباد کرنے، فوجیوں کے بیوی بچوں کی زندگی کو برباد کرنے، انٹیلیجنس افسران اور اس طرح سے دوسرے افراد جو دکھ جھیل رہے ہیں، ان سب کو زندگی کو عذاب دنیا میں پریشانی سے بچانے کے لیے، اور مرنے کے بعد بھی عذاب قبر سے بچانے کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جتنا جلد ہو سکے دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اور اگر آپ کو شک ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، یا پھر جو ہے نا کانفرنس منعقد کر کے پوری دنیا میں آپ جو ہے نا اپنے پادریوں کو، پوپوں کو بلائیں اور بحث کرائیں، اور بیہیویئر آف نیچر کو آپ جو ہے نا بیچ میں جج کی طرح سے رکھیں، تاکہ وہ فیصلہ ہو سکے کہ نیچر کیا، حسن سلوک برتاؤ کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ بھی ہے، اور اس طرح سے فیصلہ کر لیں، اور آپس میں اس طرح سے نہیں لڑیں. صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، صلیبی جنگیں جاری ہیں، اور اس سے مسلمانوں کا تو خیر دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن وہ شہید ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کو فائدہ ملے گا، جنت میں جائیں گے. نقصان آپ ہی کا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اگر کوئی بھی عیسائی بھائی بہن مجھ سے بیہیویئر آف نیچر پر بات کرنا چاہتا ہے، نیچرل دلیل چاہیے، تو ہم جو ہے نا ان سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کر لیں. آپ جب چاہیں ہم سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں دین اسلام کی سچائی کے اوپر، قرآن کریم کے کلام الہی ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر. اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ میرے جواب سے بالکل مطمئن ہو جائیں گے، اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں دوسروں کے بہکانے میں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 00923332100068. پھر سے سن لیں 009233321000.
3321000668 آپ اس پہ رابطہ کیجئے اور اپنے دل کو دماغ کو مطمئن کیجئے دین اسلام کے بارے میں. دوسروں کے بہکاوے میں مت آئیے, اندھے بہرے ہو کر کے کسی کی بات کو نہیں مانیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بائبل کے حوالے جتنے بھی دیے ہیں, جو بھی ان کے لیکچرز ہیں ان کو سنیے. آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بائبل ہی سے آپ کو صحیح راہ مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عیسائی بھائیوں بہنوں کو ہدایت عطا فرما اور دین حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت سے عیسائی بھائی بہن اسلام قبول کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, تو جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. اور یا اللہ میرے ان باتوں کو تمام عیسائی بھائی بہنوں تک پہنچا دے تاکہ وہ قلبی طور سے مطمئن ہو سکیں دین اسلام کی سچائی کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.